अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के इमाम हैं। क्या उनको 150 अलूम के ऊपर महारत हासिल थी? क्या वो सबसे कम उम्र मुफ्ती यानी 14 साल की उम्र में उन्होंने फतवा दे दिया था? क्या वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है? क्या वो अल्लाह की स्पेशल अता है? क्या उनके ऊपर उम्मत का इजमा है? तमाम उम्मत उनको इमाम मानती है? ये ऐसे सवालात हैं जो यकीनन जवाब तलब हैं। इन्हीं सवालात के हल के लिए, इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज हम दो वीडियो देखेंगे। एक वीडियो है मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब की, जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफात कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये उन्होंने पेश की हैं। दूसरी वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जिन्होंने इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को बिल्कुल एक मुतनाज़िया शख्सियत जाहिर किया है, और उन्होंने इसका जवाब इल्मी तौर पर रखा है, वो भी अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र की अपनी किताबों के ज़रिए से। यकीनन अगर वो किताबें उन्होंने लाई हैं तो ये इनकी लिखी हुई किताबें हैं या इमाम अहमद रज़ा खान साहब की लिखी हुई किताबें हैं। बहरहाल आज हम ये दोनों वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स चाहिए और हमें मुवाज़ना करना है कि क्या इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उम्मत के लिए रहमत हैं या उम्मत के अंदर उनकी वजह से कोई दरार आई है। तो ये दोनों वीडियो देखने के लिए आपने ये वीडियो देखनी है। पहले आप देखें मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब की ये वीडियो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफात के अंदर। ये वीडियो देखें। इमाम अहमद रजा उस हस्ती का नाम है जो 150 से ज्यादा उलूम का माहिर है। इमाम अहमद रजा उस हस्ती का नाम है जो अभी 14 साल की उम्र में जाए तो पहला फतवा भी लिख देता है। इमाम अहमद रजा उस हस्ती का नाम है, आपने जो एक मर्तबा तहकीक कर दी, दोबारा आपने कभी ये नहीं कहा कि यार पहले मुझे नहीं पता था, वो मसला यूं नहीं था, अब यूं है, अब यूं नहीं तो अब यूं है, जो लिख दिया। समझ आइए कोई नहीं आइए आप हज़रात, ये इमाम अहमद रजा हैं। आपने क्या समझ रखा है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी निगाह का नाम अहमद रजा है, अल्लाह की खुसूसी अता का नाम इमाम अहमद रजा है। ठीक है, अकीदे की दुनिया के अंदर इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे बड़ी कोई तहकीक आप आला हजरत के जमाने और उसके बाद कोई हमें ला के दिखा दे। रह गई फुरूई मसाइल, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जैसे जैसे जमाना आएगा तो उसके अंदर तब्दीली आती रहेगी। इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, ये फिक्री मसाइल में तो कहा गया है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ये सारी लाने वाली कौम है। बोलिया करे इमाम के नाम पे। आपकी सुस्ती भी बसा औकात आप पर सवालिया निशान खड़ी करती है ना, आपकी सुस्ती सुनी होगी। क्यों हज़रत शाह जी, ये सही बात है। लोग झूठ बोलते चले वाह 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 वाह, उतला झूठ बोलन दिया होता है, तो अर्शा सच्ची है। मैं बात कर रहा हूं इमाम अहमद रजा की। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अकीदे की दुनिया में आपने दुनिया के हर फितने से हमें बचा के सीधे रास्ते पर खड़ा कर दिया, और वो सीधा रास्ता सुन्नियत का है। वो कैसे? उलमाए मुतकल्लिमीन ने लिखा है, वो फरमाते हैं तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज। फरमाया जो सुन्नियत का रास्ता होता है राफ़ज़ियत और खारजियत के दरमियान होता है। सुन्नी ना राफ़ज़ी होता है ना खारजी होता है, ये सुन्नी होता है और सीधा मुस्तफ़ा की चौखट पे चला जाता है। आला हज़रत ने ना राफ़ज़ी बनने दिया तो ना खारजी बनने दिया, और किसी तरफ का झोल नहीं है और मैल भी नहीं है। जब सहाबा की इज्जत पे बात आई तो आला हजरत ने वहां भी कमाल कर दिया, जब अहले बैत रसूल की बात आई तो वहां भी कमाल दर कमाल कर दिया। ये है इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुर रहमान। आपने तो हर फितने से इस कौम को बचाया है, और आज लोगों को शौक चढ़ गया, नहीं जी आला हजरत की हर बात मानना को जरूरी तो नहीं है। तो मैंने कहा काले हजरत तुम आए कहां से हो, पहले तो ये बताओ ना, तुम होते कौन हो? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने 1400 साल तहकीकात का निचोड़ रख के उम्मत के सामने पेश कर दिया है। समझ आ रही है? आप किस किस को छोड़ के किधर जाना चाहते हो बताओ ना हमें। तो ये है इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुर रहमान। और अगर आपको मैं बात बताऊं, हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सनदुल मुहद्दिसीन भी कहते हैं, और ये हाफिज़ बुखारी भी थे। समझ आ रही है? ये हजरत मुहद्दिस सूरती वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, आपसे एक मरतबा किसी ने पूछा कि आप बताएं इमाम अहमद रजा को आपने कैसा पाया। अब ये एक सैयद का जुमला है, अगर आपको समझ आ जाए। वसी अहमद साहब मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया अगर सारी जिंदगी मैं इमाम अहमद रजा से इल्म हदीस पढ़ूं तो अहमद रजा फिर भी मुझसे आगे ही रहेगा। अल्लाह ने इनको यह मकाम और रुतबा अता फरमाया है। और आपको पता है इमाम अहमद रजा की दस्तरत क्या थी?
آپ جب بھی کوئی بات لکھتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک حدیث شریف لکھی، فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ حدیث شریف ہے. ایک حدیث لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 43 کتابوں کے حوالے دیے. صدقے جامع تو 43 بندے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے. ایک حدیث لکھنے کے بعد 43 کتابوں کے حوالے دیے. یہ ہے نا، ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو تہائی قرآن کا ثواب، دوسرا پڑھو پھر تہائی، تیسرا پڑھو پھر تہائی، پورا قرآن ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ قل شریف پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث لکھی تو 34 کتابوں کے حوالے دیے. یہ اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر ہے. محدث سورتی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں پہنچ سکتے. جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی سمر عباس عطاری قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات کے پل باندھ دیے ہیں. یقیناً ان کا حق بنتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی تعریفوں کے پل باندھیں، کیونکہ وہ ان کے مسلک کے امام ہیں، تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے امام کی تعریف کریں. لیکن جو انہوں نے اتنی ساری تعریفیں کی ہیں، اس کے اوپر آپ کو اختلاف ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی رائے ہے. آپ جو اپنی رائے رکھیں گے وہ آپ کمنٹس میں دے دیں گے. بہرحال جو اتنا کچھ انہوں نے کہا ہے، اس کے برعکس اب ہم دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور وہ ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جو انہوں نے فتاوی سامنے رکھے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے. اور ان فتاوی کے مطابق تو امام احمد رضا خان صاحب نے امت کے اندر جو ہے نا وہ دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، امت کو تقسیم کیا ہے، امت کو جوڑا نہیں ہے، امت کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر پوری امت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ رشک کرے، یا امت جو ہے نا وہ ان کا ایک احسان مانے. تو اب ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو. یہ والی ویڈیو دیکھیں. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی، دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں. ہونی چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا، علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. کافر، بالکل، بڑے عرصے تک چلا یہ. جی، اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی. سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے، مذہب بریلوی صاحب نے، زمین ساکن ہے، اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے. سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا، جواب نہیں ہے. وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے، ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈز شاب ساق کے، انجینئر محمد علی مرزا لکھے ہیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے. بالکل، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں. اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں. اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے. آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد. یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں. تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے، اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے. جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس میں بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے.
ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور پھر ساتھ لکھا قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا، اور لکھا روافظ، ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں۔ مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا، یہ حرام رہے گا۔ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو کس کا؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کا، اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے ان کو، کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو ذبیحہ حرام رہے گا، البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا۔ تو پھر اب باقی پیسے تو چھوڑ دیں، آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دراڑے ہیں۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں، ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں۔ اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں، سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مہر لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا۔ اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی۔ اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے، تو انہوں نے کہا، جواب دیا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو وہ گھر کے مثل ہے، یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان ہے نہ نماز ہے، اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے۔ بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے۔ البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی نہ ان کی اذان ہے نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، بات ہی ختم کر دی۔ یہ ہے بزرگان دین کی خدمات۔ جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں، پھر ہم یہاں تک نہیں دیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا۔ تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے۔ اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تو سوراں دے سور نے یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے۔ کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے؟ سورہ دے سور، اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سورے نے، یہ انہوں نے کہا۔ اور مرتے دم تک سلام ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا، دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہاں تے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ تو
اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے. خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گیا تو وہ نکل جائے اس حوالے سے. تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے، تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیا، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے. یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا تھا نہ مزہ ہے نہ کدے کدار بول دینی چاہیے تھی، نہ اس طرح نہیں ہے. دھوکہ دینا بند کریں. پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے. اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے. ہاں جی 1905 میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر. اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں. یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے. شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی. اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی. المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر. کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب. کروڑوں بزرگوں کے امام. یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں. المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں. اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا. 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. دیکھو کڈی کڈی نسبتیں ملانے نے. اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے. المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المحند سے بھی بہت پہلے، المحند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المحتار کا، کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ. اور لوگ کہتے ہیں انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے. سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ گندی مکھی ہے، گند پہ بیٹھتی ہے. ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے. تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں. یہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا. تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجھے اتنا مانیے گا مجھے نہ یہ کام نہیں کرنا. تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی. کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا. یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا، وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں. تو ان کے بزرگوں چٹ گئے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا، جن ان کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے میں، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے. کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے، اور خود ہم یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اسی طرح نا. تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تو تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا، اپنے سوا ہر ایک کو کہا نا گمراہ. میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے، تو میں مجرم ہو گیا ہوں. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں.
میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے, خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں. کئی علماء نے جرت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں, آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں, یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں, انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اون لو بکو مولوی لکھ کے دبے. اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا, لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی, میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے. ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان, وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان, ہاں, لیکن کہ مسلم کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں, مسلمان ہیں, کیونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے, تو کہتے ہیں ہاں مسلمان ہے. کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں, تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے. تو اس قسم کا یہ بھی کر, تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک میک اپ ہوا تھا نا خوشنمائی والا, گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیا کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المحند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا, ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں. بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. جی ناظرین محترم, آپ نے انجینئر صاحب کی ویڈیو کو دیکھ لیا ہے. یقیناً جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں یہ اپنی ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, کچھ ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں. اب ان کے اوپر ہم بحث کریں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ انجینئر صاحب اتنی ڈیٹیل میں اتنی تفصیل میں ان کتابوں کے اوپر بحث کر چکے ہیں کہ مزید بحث کرنے کی ہم جیسے بندوں کو ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک طرف زمین اور دوسری طرف آسمان ہے. ایک طرف تو کہاں تعریفات کے پل باندھے جا رہے ہیں اپنے امام کے بارے میں, اور دوسری طرف امام ہیں ان کی اپنی جو کتابیں ہیں ان کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا امت ان چیزوں کے اوپر متفق ہوگی؟ کیا امت اس طریقے سے جڑ سکتی ہے کہ جناب جب آپ ان کی کتابیں کھولیں تو ان میں سے ایسے ایسے فتاوی نکل آئیں کہ جس کے اندر امت کو آرے سے کاٹا جائے, اور جب آپ زبانی کلامی ان کی تعریفات سنیں تو وہ تعریفوں کے ایسے پل باندھ لیں کہ انسان جو ہے نا حیران اور پریشان ہو جائے کہ شاید ان سے بڑا امام اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. جبکہ ان سے بڑے امام تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, امام حسن ہے, ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا ان کی بھی تعریفات آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا ان کو بھی آپ فالو کرتے ہیں جن کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کیا یہ جو آپ کے امام ہیں ان کے بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے؟ کوئی ایک حدیث بھی ان کے بارے میں ملتی ہے کہ ان کی پیروی کریں, یا ان کو اتنے جو ہے نا وہ بلند و بالا مراتب کے اوپر براجمان کریں آپ اپنی طرف سے؟ تو یقیناً یہ چیزیں نہیں ہیں. تو بہرحال یہ اپنے مسلکوں کی جنگ ہے, اپنے فرقوں کی جنگ ہے, اور ہمیں اس جنگ سے نکل کر صراط مستقیم قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہے جس کا ہمیں حکم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کو ہدایت کے اوپر استقامت دے, اور جو لوگ بہکے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو قرآن سنت کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو ہدایت عطا فرمائے. آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.